बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन का मंजरनामा कुछ बड़ी खबरें और फतूहात सामने रख रहा है, पेश कर रहा है। एक जानिब तो एक अमरीकी बल्क कैरियर को निशाना बनाया गया है, दूसरी जानिब एक बहुत शदीद कार्रवाई की गई है इस वक्त बहर अहमर और खलीज अदन में मौजूद अमरीकी वॉर डिस्ट्रॉयर्स के ख़िलाफ़, और तकरीबन 37 ड्रोन्स जो है इन पे दागे गए हैं। एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। क्या खबरें हैं, क्या तफसीलात हैं, इसको इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त जो वेस्ट बैंक का मुहाज है वहाँ से क्या खबरें सामने आ रही हैं, इस्लामिक जिहाद की जानिब से क्या खबरें इस वक्त सरफेस कर रही हैं, इसको भी शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ जो इसराइली मीडिया इस वक्त बातें कर रहा है अपनी फ़ौजों के हवाले से कि इस वक्त जो खान यूनुस में इसराइली फ़ौज के ब्रिगेड्स लड़ रहे हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं, इस वक्त किस हालत में हैं वो, और अब उनकी जानिब से क्या खबरें सामने आ रही हैं, इसको भी इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। अब इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि UNRWA नामी जो एक एजेंसी है, जो कि फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के हवाले से एक एजेंसी है, और जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसके एम्प्लॉइज़ 7 अक्टूबर के वाक़े में मुलविस हैं, इसके हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। क्या खबरें हैं, इसको भी इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये और आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर यमन के मंजरनामे से सामने आ रही है। कल की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि UKMTO नामी एक ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी है, उसने एक इनिशियल रिपोर्ट दी थी कि 50 नॉटिकल माइल खलीज अदन से एक वाक़या जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है। लेकिन ऑफिशियल बयान, जो कि यमनी फ़ौज के तर्जुमान का बयान समझा जाता है, वो उस वक्त तक नहीं आया था। रात तक इंतज़ार रहा और तकरीबन रात में ये था कि ये बयान आ जाएगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद यमन की जानिब से एक और बयान आया, जो कि ये था कि इस वक्त बहर अहमर और खलीज अदन में यमनी मुसल्लह फ़ौज कुछ और ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही हैं जिसकी वजह से ये मर्चेंट नेवी का जो बयान था इसको मुअख्खर किया जा रहा है। और अब ये बयान आज सुबह जो है वो नशर हो चुका है, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब क्या फतूहात हैं, क्या चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, आइए इसको देखते चलते हैं। ट्रम्पिंग फॉर द ऑप्रेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल एंड इन रिटेलिएशन टू द अमेरिकन ब्रिटिश एग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री, the naval forces and the air force of Yemeni armed forces carried out two specific military operations. The first operation targeted the American ship Propel Fortuna in the Gulf of Aden with a number of suitable naval missiles, while the second operation targeted a number of war destroyers in Red Sea and Gulf of Aden. With 37 drones and two operations successfully achieved their goals. The Yemeni armed forces salute all of our great Yemeni people for their million march demonstrations in the capital Sana'a and across governorate and districts in confirmation of their solid position in support of the Palestinian people. The Yemeni armed forces will persist in upholding their military operations in the Red Sea and Arab Seas until the aggression stops and the siege on the Palestinian people in Gaza is lifted. अब ये बयान, बहुत बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है। दो भरपूर कार्रवाइयाँ इस वक्त यमनी हौसियों ने खलीज अदन और बहर अहमर में दिखाई हैं। क्या कार्रवाइयाँ हैं? सबसे पहले तो एक बल्क कैरियर को निशाना बनाया गया है 50 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट अदन के, और ये वही बल्क कैरियर है जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से बताया जा रहा है। ये एक सिंगापुरियन फ्लैग होस्टेड जहाज़ था जो कि गुज़र रहा था खलीज अदन से, और इसका पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन जो अब तक सामने आ रहा है वो यही बताया जा रहा है कि ये इसराइल के किसी बंदरगाह पे लंगर अंदाज होने वाला जहाज़ था, जिसको यमनी हौसियों ने फिर बहुत सारे बैलिस्टिक नेवल मिसाइलों से निशाना बनाया है और इसको फिर खातिर खा वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। अब इसके साथ जो दूसरी कार्रवाई इस वक्त सामने आई, और अब तक यमन की जानिब से की जाने वाली किसी अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पे एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 37 ड्रोन्स दागे गए हैं, ऐसे ड्रोन्स जो कि अपने निशाने को हदफ बनाते हैं और उसको तबाह करते हैं। 37 ड्रोन्स जो है यमन की जानिब से दागे गए इन जहाज़ों पे, और उन्होंने फिर खातिर खा नुकसान पहुंचाया है इन अमरीकी वॉर डिस्ट्रॉयर्स को। एक जानिब तो इस प्रॉपर फॉर्चूना नामी बल्क कैरियर को जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके अंदर फिर उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए।
اچھا، جب بیلسٹک میزائلز داغے جاتے ہیں تو یا تو اس جہاز کو پارشل نقصان پہنچتا ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ کچھ ایسا نقصان پہنچتا ہے جس سے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اب اس معاملے میں ایک پہلی کارروائی روبی مار نامی جب جہاز پہ کی گئی تھی، وہ ایک پہلی ایسی کارروائی تھی جس میں وہ جہاز اس نہج پہ پہنچ گیا تھا کہ اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ جہاز مکمل طور پر غرق ہو گیا تھا سمندر میں۔ اب جو یہ کارروائیاں ہیں ان کی شدت میں جس طرح سے اب اضافہ آتا جا رہا ہے، یہ چیز بہت واضح ہو گئی ہے کہ اب حوثیوں نے سیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے جہاز سمندر میں ڈبوئے جاتے ہیں۔ تو اب جو یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اب ایسی کارروائیاں سامنے آنے والی ہیں جس میں یہ جہاز تباہ بھی کیے جائیں گے اور پھر ان کو سمندر میں غرق بھی کیا جائے گا۔ تو ایک یہ بھی بہت زبردست پیش رفت ہے جو ان آنے والے دنوں میں یمنی حوثیوں کی طرف سے دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے اب وہ یہ نشانے ایسے لگا رہے ہیں کہ پھر ان جہازوں کو اس طرح نقصان پہنچایا جائے کہ پھر وہ ڈوبنے کی نہج پہ آ جائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دوسری اور کارروائیاں ہیں، پہلی دفعہ یہ سامنے آیا ہے ایک اتنی بڑی کارروائی کہ 37 ڈرونز داغے جاتے ہیں یمنی سرزمین سے بحرہ احمر میں موجود امریکی ڈسٹرائرز پہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ خلیج عدن میں سفر کرنے والے وہ ڈسٹرائرز سینیریو میں تازہ ترین داخل ہونے والے ڈسٹرائرز تھے، اور یہ بحرہ احمر میں داخل ہو رہے تھے خلیج عدن سے گزر کر۔ تو پھر وہاں پر ان کو گھیرا گیا ہے اور ان کے اوپر بھی پھر متعدد ڈرونز داغے گئے ہیں جن سے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ کچھ کے ریڈار سسٹمز فیل ہوئے ہیں، کچھ کے انٹرسیپٹرز فیل ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت ہی بھرپور کارروائی ہے جو اس وقت یمنی حوثیوں نے خلیج عدن اور بحرہ احمر میں دکھائی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو یمن میں کل ایک ملین مارچ ہوا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پہ نکلی تھی اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں، اس کو بھی پھر سراہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یمنی فوج نے واضح کر دی ہے، یمنی فوج کے ترجمان یہ واضح کرتے جا رہے ہیں کہ یمنی فوج بحرہ احمر اور بحرہ عرب میں جتنی بھی کارروائیاں کر رہی ہیں، جب تک فلسطینیوں پر اس جنگ کا، اس جارحیت کا اختتام نہیں ہوتا اور اس جو محاصرہ اس وقت جس حصار میں وہ رہنے پہ مجبور ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہوتا، یمن کی جانب سے، یمنی حوثیوں کی جانب سے یہ تمام کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں گی، بلکہ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ ایک اب آفیشیل بیان سامنے آ چکا ہے یمن فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کا، جس میں یہ دو بہترین اور خاطر خواہ کامیابیاں اس وقت یمنی حوثیوں کے حصے میں آئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو امریکی سینٹرل کمانڈ ہے، اس کا جو کمانڈر ہے، اس کا بیان سامنے آ رہا ہے۔ کمانڈر آف دا US سینٹرل کمانڈ مشیل کوریلا: Yemen manufactures a lot of drones and we have challenges with that۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی تعداد میں یمن ڈرونز بنا رہا ہے اور اب وہ ان ڈرونز کو استعمال بھی کر رہا ہے۔ ایک تازہ ترین کارروائی سامنے آ چکی ہے کہ جس میں 37 ڈرونز استعمال کیے گئے، اور ان ڈرونز نے بھرپور طرح سے 2 امریکی وار ڈسٹرائرز کو نشانہ بنایا۔ ایک طرف بحرہ احمر میں ایک ڈسٹرائر کو نشانہ بنایا، ایک ایکوریٹ ہٹ کی گئی، اور دوسری طرف خلیج عدن سے داخل ہونے والے ایک اور ڈسٹرائر کو جو کہ داخل ہو رہا تھا بحرہ احمر میں، اس کو نشانہ بنایا گیا اور یہ ہٹ بھی ڈائریکٹ سمجھی گئی۔ تو اب جو معاملہ اس وقت ہے، امریکہ کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس وقت یمنی جو ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ اپنا لوہا منواتے جا رہے ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر جو ڈرونز ہیں اب وہ یمن کے اندر خود بن رہے ہیں، مینوفیکچر ہو رہے ہیں۔ اب یہ تمام کام یمن کے اندر ہو رہا ہے، یمن کی انڈسٹریز یہ ڈرون خود بنا رہی ہیں۔ تو امریکہ اب اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ کس طرح سے یہ یمنی ڈرون جو کہ یمن کے اندر ہی مینوفیکچر ہو رہے ہیں، امریکہ کے لیے ایک کھلا چیلنج بنتے جا رہے ہیں، اور امریکہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو ویسٹ بینک میں موجود جہادی تنظیمیں ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ دی آکوپائر اینڈ اٹس سپورٹر مسٹ پریپیئر دیم سیلف ویل فار واٹ اویٹس دیم ڈیورنگ دا بلیسڈ منتھ۔ اس وقت جو قابض صہیونی ویسٹ بینک میں بھی موجود ہیں، ان کو اور ان کے جتنے بھی حامیان ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف تو اسرائیلی قابض جو سیٹلرز ہیں ان کو، اور اسرائیلی حکومت کو بھی یہ متنبہ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، جیسے جیسے اس وقت یہ شہر مبارک، شہر رمضان قریب آ رہا ہے۔ اب جو کارروائیاں اس وقت فلسطینی مجاہدین کی جانب سے، مجاہدین کی فیکشنز کی جانب سے کی جائیں گی، اس کے لیے اس وقت یہ سیٹلرز اور اسرائیلی حکومت تیار رہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اس وقت بہت
گھمسان کا جو ہے وہ رن بننے والا ہے اس میں. اور اس وقت جتنے بھی ریزسٹنس فیکشنز ویسٹ بینک میں موجود ہیں ان کی ایک وارننگ سامنے آ چکی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس کے لیے اسرائیلی قابض سیٹلرز اور اسرائیلی حکومت تیار رہے. یہ بھی اس وقت بیان سامنے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کل ایک حملہ سامنے آیا تھا ہومیش میں, جہاں پر ایک ملٹری چیک پوسٹ پہ فائرنگ کا انسیڈنٹ سامنے آیا تھا اور ایک IED ایکسپلوزو ڈیوائس کا دھماکہ ہوا تھا, اب اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اسلامک جہاد موومنٹ ریگارڈنگ دا ہومیش آپریشنز, دا ریزسٹنس بریگیڈ ول کنٹینیو دیئر رول ان دس اوپن بیٹل اینڈ دیئر ایکشنز ول ناٹ فیڈ اور ریٹریٹ. یعنی اب جو اس وقت مزاحمتی بریگیڈ موجود ہیں اور جن کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی, ان کا جو کردار ہے اس کھلی جنگ میں وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی یا پیچھے ہٹنے کا جو ایک عنصر ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. مطلب اب یہ جتنی بھی کارروائیاں ہیں, جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آئے گا, رمضان میں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا, ان کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس میں کمی یا کسی طرف سے بھی پیچھے ہٹنے کی جو کیفیت ہے وہ اب سامنے نہیں آئے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ حماس کی جانب سے جو ایک بیان سامنے آیا ہے, دا ہیروئک ہومیش آپریشن از این افرمیشن آف دا چوائس آف ریزسٹنس اینڈ اے نیچرل رسپانس ٹو دا آکوپیشنز میساکار ان غازہ اینڈ دا ویسٹ بینک اینڈ اٹس تھریٹس ٹو الاقصی. اب یہ جو اس وقت کارروائی ہوئی ہے ہومیش کے اندر, اس پہ حماس کا یہ آفیشیل بیان آیا ہے کہ یہ تمام یہ بالکل ایک قدرتی عمل تھا جو کہ مجاہدین کی جانب سے کیا گیا اور یہ ان تمام حملوں کا, ان تمام بربریت کا بدلہ تھا جو کہ اس وقت غزہ میں, اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک میں کی جا رہی ہے قابض اسرائیلی حکومت کی جانب سے, قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اس وقت خطرہ ہے جو مسجد الاقصیٰ کے اوپر جو اسرائیلی قبضے کی جو ایک پلاننگ ہے اس کے خلاف بھی یہ تمام کارروائیاں جاری ہیں اور اسی طرح سے جاری رہیں گی. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اسرائیلی میڈیا چینل 13 میڈیا ہے وہ ایک خبر دیتا ہے, دا 3 بریگیڈز آر فائٹنگ ویری ہارشلی ان خان یونس بٹ دیر از نو پروگریس. خان یونس کا علاقہ ہم نے آپ کو پچھلی خبروں میں بھی بتایا تھا کہ ایک گھمسان کا منظر اس وقت پیش کر رہا ہے اور شدید لڑائی قابض اسرائیلی فوجیوں کے درمیان اور وہاں پر اس وقت جو موجود مزاحمتی تنظیمیں یا تحریکیں ہیں ان کے درمیان چل رہی ہیں. اب اسرائیلی میڈیا یہ بات کر رہا ہے, یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی ہمارے 3 بریگیڈز موجود ہیں وہ خان یونس میں بہت شدید لڑ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی فائدہ, کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی جو ہے ان کے حصے میں نہیں آ رہی ہے. The soldiers are tired and the 3 brigades, Givati, Commando and 7th are exhausted from difficult fighting. اب اس وقت 3 بریگیڈز کا نام سامنے آ رہے ہیں, گیواتی, کمانڈو اور 7 بریگیڈ جو اس وقت خان یونس کے علاقوں میں موجود ہیں اور ان سے مزاحمتی تنظیم کے جو فائٹرز, جو مجاہدین ہیں وہ برسر پیکار ہیں. ان تمام کارروائیوں میں جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ جتنے بھی بریگیڈز ہیں ان کے فوجی تھک چکے ہیں, ایگزاسٹ ہو چکے ہیں مکمل, اور اب ان کو لڑنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. یعنی اب وہ جو موت کا ایک خوف ہے نا وہ ان پہ طاری ہوتا جا رہا ہے, ان کو موت کے فرشتے ہر جگہ گھومتے نظر آ رہے ہیں, باہر نکل نہیں سکتے ہیں ایک جگہ سے. اب وہ خان یونس میں پھنس چکے ہیں اور اب اتنے تھک چکے ہیں اس جنگ کے اندر کہ اب وہ نہ باہر نکل پا رہے ہیں, نہ آگے جنگ کر پا رہے ہیں, اور اب یہ کیفیت ہے کہ اب ان کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. اور اس کا اظہار اس وقت چینل 13 نامی ایک اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی اس وقت بہت سامنے آ رہی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ اسرائیل کے سامنے آ رہا ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اسرائیل ہیز اے شارٹیج آف ایمونیشن ڈیو ٹو دا کمپلیکس آپریشن ان نارتھ اینڈ ساؤتھ. 2 جگہ محاذ کھل چکے ہیں. ایک جانب شمال کا محاذ ہے جو کہ حزب اللہ اور لبنان کے ساتھ لڑا جا رہا ہے, دوسری جانب جو غزہ کی پٹی جو کہ ساؤتھ کا محاذ کہلاتا ہے وہ لڑا جا رہا ہے. اب ان دونوں محاذ میں اپنی ٹانگیں پھنسانے کے بعد اسرائیلی فوج کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ خاموشی سے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اسلحہ پہنچا دیا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ اس طرح سے اور اس بے دردی سے اس اسلحے کو استعمال کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے پاس اب جو اسلحے کا ذخیرہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کم پڑتا جا رہا ہے. اور اب جس طرح سے اس وقت جو پہرا ہے, ایک جو پہرا لگا دیا گیا ہے بحر احمر میں باب المندب پہ, وہاں سے جتنے بھی کارگو جہاز جو کہ ایمونیشن لے کے آ رہے ہوتے تھے ان پہ بھی اب مکمل پابندی لگ گئی ہے. تو اب جو یہ کیفیت اس وقت اسرائیل کی سامنے آ رہی ہے کہ اس کا اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت گھمسان کی جنگ جاری ہے. 2 محاذ کھل چکے ہیں اور اب ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا محاذ بھی سامنے آ جائے جو کہ شام کا محاذ ہو.
تو اب اگر یہ محاذ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ کیفیت ہوگی کہ اسرائیل کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہوگا۔ ایک اور جانب جو محاذ ہے وہ پھر مغربی کنارے کا یا ویسٹ بینک کا محاذ ہے، اس کے لیے بھی پھر اسلحے کی ضرورت پڑنی ہے۔ لیکن اب جو خبریں ہیں اس وقت اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو آنے والا اسلحہ ہے اس کی آنے کی ابھی امید کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اب جو یہ معاملات ہیں یہ اسرائیلی فوج کے لیے بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو مجاہدین کی کارروائیاں ہیں اور جس طرح سے اب مجاہدین اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں، جدید قسم کا اسلحہ اس وقت مجاہدین استعمال کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اب جو یہ کیفیت ہے کہ اگر اس طرح یہ جنگ چلتی رہتی ہے اور بے دردی سے اسرائیلی فوج اس اسلحے کو استعمال کرتی رہتی ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس اسلحے کی شارٹیج کے بعد اس جنگ کا جو منظرنامہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا، اور پھر یہ جنگ جو ہے یہ ایک بالکل دوسرا رخ اختیار کر لے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز ریلیف ورک ایجنسی، یہ UNRWA جو کہ ایک ادارہ ہے فلسطینیوں کی امداد یا فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد کے حوالے سے، اس پر جو ایک الزام لگایا گیا تھا کہ اس کے بہت سارے ملازمین 7 اکتوبر کے واقعے میں ملوث تھے، اور اس کے بعد اس ادارے پر پابندیاں لگانے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ بہت سارے یورپی ممالک نے اس کے فنڈز روک دیے تھے اور اس کو فنڈز جاری کرنے سے معذرت کر لی تھی کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ 7 اکتوبر کے واقعے کے اندر ملوث ہے اور اس دہشت گردوں سے تعلق رکھتا ہے، کہ ان کے مطابق یہ جو حماس کے فائٹرز ہیں ان کو مسلسل دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اب جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے بہت سارے ایسے نمائندے جو اس وقت غزہ میں امدادی کارروائیوں میں موجود تھے، ان کو اسرائیلی قابض فوج نے اغوا کیا تھا، اور اب جو اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں، رائٹرز جو ایک خبر شائع کر رہا ہے، ریوٹر سائٹ UNRWA reports as stating that the kidnapped staffers of the agency were pressured by Israeli authorities into falsely stating that the agency has Hamas links and that staff took part in 7 October military operation. The reports added that Israel's ill treatment of UNRWA staffers includes severe physical beating, waterboarding, and threats of harming their families. اب یہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ جو اسرائیلی فوج نے اغوا کیے ہیں کچھ امپلائیز یا کچھ رضاکار اس تنظیم کے UNRWA کے، جو کہ اس وقت غزہ کے اندر امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اسرائیلی اتھارٹیز پریشرائز کرتی ہیں کہ تم یہ بات تسلیم کرو کہ تمہاری ایجنسی کے کچھ ملازمین 7 اکتوبر کے ایک تو واقعے میں ملوث تھے اور ان کے حماس سے تعلقات ہیں۔ اب یہ ایک بھونڈا اور جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یعنی ایک فالس ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے، ان کو ایک جانب مارا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ایذا پہنچایا جا رہا ہے، مختلف ٹارچرز کیے جا رہے ہیں، اور ان کی فیملیز کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ یہ چیز قبول کریں کہ UNRWA کے کچھ امپلائیز اس 7 اکتوبر کے واقعے میں ملوث تھے اور حماس سے ان کے جو رابطے تھے وہ بحال تھے۔ تو یہ ان کو اب پریشرائز کیا جا رہا ہے اور جھوٹی گواہیاں دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل یہ کام کر رہا ہے اس وقت، UNRWA کے وہ امپلائیز جو کہ اس وقت اسرائیل کی قید میں موجود ہیں، یا وہ اس وقت والنٹیئر جو کہ اسرائیل کی قید میں موجود ہیں، ان پہ بدترین قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے یا یہ جھوٹی گواہی ان امپلائیز کے خلاف نہیں دیتے۔ تو یہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے جھوٹی گواہی حاصل کرنے کے لیے ان والنٹیئرز کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ، امید کرتے ہیں آپ کو یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد نئی آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔